वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, लेकिन स्केड्यूल अभी तक नहीं आया है। मतलब बड़ी हैरत की बात है, हम फोन देखते रहते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं आती है। मीटिंग होती है तो मनसूख हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है। पता नहीं ऐसी कौन सी डिस्कशन होती है जो हमारे तक तो बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन जब बात होती है स्केड्यूल की तो उसके बारे में सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि शायद आज के ही दिन में स्केड्यूल आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का, और फिर देखते हैं कि फाइनली क्या डिसाइड होता है, मैच कब, कहां, कैसे, किस वेन्यू पर होते हैं। तो इस वाले से काफी सारे सवाल आते हैं। और इसी के साथ आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने भी होंगे। 50 ओवर्स का मैच होगा। प्लेइंग 11 में तब्दीलियां भी हुई हैं, तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान साहब, एक तो हम काफी देर बाद आमने सामने हैं, और दूसरा ये कि आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट कि अभी हमने प्लेइंग 11 देखी और उसमें तबदीली हुई है, अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है। फिर इसी के साथ जो है वो स्पिन के साथ हम सलमान अली आगा हैं हमारे पास ऑप्शन, बट अगेन साइम भी हैं, बट अगेन वी कैन से कि हमने फास्ट बॉलिंग को ज्यादा एज दिया है। डू यू थिंक कि पिच के एतबार से ठीक फैसला है ये? देखिए, इस वेन्यू पे ज्यादा मैचेस तो हमने नहीं देखे, बट शुरू में तो अर्ली ऑन थोड़ा सा आपको लगता है कि मॉइस्चर होता है और बॉल सीम स्विंग करता है, बट वाइट बॉल में अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो साउथ अफ्रीका की जनरली जितनी भी पिचेस हैं वो बैटिंग को फेवर करती हैं। टेस्ट के अंदर आप ओबियसली हम कह सकते हैं कि रेड बॉल में तो 2-2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैचेस खत्म हो जाते हैं। इस वेन्यू का जहां तक मैंने देखा है उसमें ओबियसली शुरू अर्ली ऑन 3-4 ओवर या 5 ओवर बॉल सीम स्विंग करता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाती है। मेरा लगता है मुझे कहीं ना कहीं कि हमें फैसल अकरम को लेकर कंटिन्यू करना चाहिए था। उस लड़के ने जितनी भी बॉलिंग की जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज था, ग्रिप बहुत अच्छी थी बॉल की, और वो जिस लेंथ पे करना चाहता था बॉल करता था। जैसे आप कुलदीप की बात करते हैं कि उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा है। हमारा प्रॉब्लम यही रहा है कि हमने कोई पहले 4-5 साल में बच्चों को चांस नहीं दिया। हमने एक सर्टेन ग्रुप था उसको खिलाते रहे, और अभी भी समहाउ मैं देख रहा हूं कि चांसेस तो दिए जा रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट दिए जा रहे हैं, बट जो एक कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं वो नहीं प्रोवाइड की जा रही। सुफियान ने जिम्बाब्वे में अच्छा परफॉर्म किया, हम उनको इधर लेके आए जब साउथ अफ्रीका, तो उसको लास्ट ओवर करवाना मेरी लॉजिक के अगेंस्ट था कि किस तरह आपका माइंड सेट था कि एक बंदा जो परफॉर्म करता आ रहा है, न्यू कमर है, आप उसको लास्ट ओवर दे रहे हो, और प्लस आपको पता भी था कि वो हिटिंग कितनी कन्वीनियंट है, और आपकी 58 और 60 की बाउंड्री थी। तो आप अपने बच्चों को किस तरह ग्रूम करते हैं, किस तरह उनको लेके चलते हैं, किस तरह ब्रॉटअप करते हैं उनका, बट सम हाउ अदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं माइंड सेट जो है वो ये है कि कोई ऐसा ही परफॉर्मेंस बुरी होगी तो हमारा जानने वाला, हमारा दोस्त वो टीम में आ जाएगा। ये चीज कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है इनके माइंड में, और शायद उसी वजह से हम कंटिन्यूटी नहीं देख पा रहे। अब फैसल अकरम आज से सोच रहा होगा कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अच्छा किया, मैं टीम का पार्ट नहीं हूँ। डोमेस्टिक में जाता है, वो बेंच पे बैठा हुआ है। साजिद खान आपको टेस्ट सीरीज जितवाता है, और कहां से जितवाई, किस कंडीशन में जितवाई कि आप 850 करके भी टेस्ट मैच आपने देखा कि आपने करवाया, और जिस तरह बुरी तरह आप हारे, उसमें आके आपको जो उसने अपने बॉडी लैंग्वेज अपनी शो की, डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स आपने उसको बाहर कर दिया। तो ये जो आप मैसेज देते हैं लोगों को, ठीक है आपकी कंडीशन सूट नहीं करती, आई एग्री विद दैट कि जी आपकी बॉलिंग कंडीशन होगी, फास्ट बॉलर को मदद देगी, बट ऐसा प्लेयर डगआउट में तो बैठता है, स्क्वाड में कैसे नहीं होता? ये मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही, और आई एम श्योर कि ये जितने भी हमारे करता धरता रहे, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, वो इस पे बैठेंगे, बात करेंगे कि एक बच्चा जब वो परफॉर्म करता है, मैं तो ये भी कहता हूं नहीं भी करता, और अगर आपका उसका टैलेंट आइडेंटिफाई किया है, आपको बेहतर लगा है, तो आपने पाकिस्तानी कैप उसको दी, उसको एटलीस्ट लेके तो चले। अब उसकी प्राइम एग्जांपल है साइम अयूब, 22 फेलियर है उसके T20 में। हाँ, लेकिन आप सबको लगा कि एक टैलेंट है, ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाएगा, उसने टेस्ट में किया, साथ ओडीआई में करना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया में आपके दोनों ओपनर ने परफॉर्म किया, शायद सीरीज आप जीते उनकी वजह से। फिर आप देख लें कि जिस तरह की नहीं कि उसने एक अकेला बैटर आपको नजर आया पूरी टीम में जो मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेलता है अच्छी, और जिसके पास शॉट्स भी हैं, गाइडेंस भी है, लाइक वो गाइड भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है, साथ लेके जा रहा है, इनिंग बिल्ड भी कर रहा है, बड़ी शॉट्स भी हैं। तो आपको तो आज एक बच्चा बता रहा है 21 साल का कि क्रिकेट कैसे खेलनी है, तो जो बाकी लड़के हैं, चाहे वो बॉलर है या फास्ट बॉलर है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते, उनको साथ लेके नहीं चलते। बट एक मुझे इसमें पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, जितना मैं आकिब जावेद साहब को जानता हूँ, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, मुझे लगता है कि ये जितनी भी हमें प्रॉब्लम नजर आ रही, चीजें नजर आ रही है, वो सब एड्रेस करेंगे।
آئی نو کہ یہ پلیئر پاور ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہے اور ایک سرٹن گروپ ہے وہ شاید اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی. جس طرح کا انہیں آتے ساتھ ایک میسج دیا تھا کہ 3-4 سینئر پلیئر کو انہوں نے باہر بٹھا دیا, یہ آسان میسج نہیں تھا دینا, اور وہ کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد آپ کو رزلٹ بھی ملے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا ساری یہ چیزوں کو مینج کرنے کے لحاظ سے. بٹ جتنا میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں آلموسٹ 10-12 سال سے, وہ کسی کے دباؤ میں آنے والا بندہ نہیں ہے, اور وہ چیزیں اپنے طریقے سے لے کے چلیں گے اور ضرور کریں گے. دیکھیں آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے, میں ایگری کرتی ہوں, لیکن میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی اس کے ساتھ. عاقب جاوید صاحب کسی کے دباؤ میں آنے والے پرسنالٹی نہیں ہے, وہ ان کی بالکل بھی نہیں ہے, لیکن وہ تب تک ایسی تھی جب تک وہ لاہور قلندرز کی نمائندگی کر رہے تھے, وہ کھلاڑیوں کی انڈیویجولی نمائندگی کر رہے تھے. آج جب وہ بورڈ کے اندر ہیں تو پی سی بی نے تو وقار یونس جیسے لوگوں کو بھی ایک طرف کر دیا آواز اٹھانے پر, اور کیونکہ وہ ایک, اگر ہم عاقب جاوید صاحب کو ہمسیلف اگر دیکھتے ہیں تو ان کا تو رویہ ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ پی سی بی کے ساتھ ایڈجسٹ کر پاتے, لیکن پی سی بی کے پاس یہ ٹیکٹک ہے کہ وہ جو زیادہ بولتا ہے وہ اس کو کوئی عہدہ دے کر خاموش کروا دیتے ہیں. تو ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں مجھے پرسنلی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ صرف عاقب جاوید صاحب کے نہیں ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان کو سارا کنٹرول چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے میں ٹائم لگ رہا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جہاں جیسے وہ چیف سلیکٹر بنے, آلدو کے چیف سلیکٹر نہیں تھے بٹ سارے ڈیسیژن انہی کے تھے, باقی جو 4 سلیکٹر تھے وہ صرف یس مین تھے. عاقب جاوید جیسا جو بندہ ہے اس کو آپ اتھارٹی نہیں دیں گے, اس کو آپ رائٹ نہیں دیں گے, وہ کبھی آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا. ایک چیز تو کلیئر ہے. اور یہ جتنی دفعہ بھی بورڈ کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ہمیشہ جب ان کے ساتھ کسی چیز پہ ڈس ایگری کیا جاتا تھا یا آپ ان کو کنونس نہیں کر پاتے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کی ہسٹری رہی ہے. اور ابھی بھی جب انہوں نے یہ جوائن کرنا تھا, خیر میری بھی ان سے انفارمل بات ہوئی, تو انہوں نے اپنی سرٹن چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں کہی گئی ہیں, اگر وہ اگری کریں گے تو میں ایکسیپٹ کروں گا. اور وہ کوچنگ میں نہیں آنا چاہ رہے تھے, یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. وہ ان کو شاید اکیڈمی کا, ہائی پرفارمنس سینٹر کا ڈائریکٹر کا رول یا اس طرح کا دیا جاتا. وہ پلیئر ڈیولپمنٹ میں زیادہ بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ جو ری ہیب بچے کر رہے ہیں ان کو لے کے چلوں. بٹ وہ سچویشن ایسی بنی, کوچز کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی اگر ٹائم ہوا تو بات کر لیں گے کہ آپ کے ایک کے بعد ایک کوچ نے جانا شروع کر دیا, آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی, تو پھر آپ نے اس سینیریو میں نہیں, میرا اس پہ سوال ہے لیکن آپ پہلے بات مکمل کریں پھر میں اسی طرف آتی ہوں. میرا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس آپشن نہیں تھی. آپ پاکستانی کلچر میں دیکھتے ہیں تو عاقب جاوید کے علاوہ ایسا کوئی آپ کو کوچ نہیں ملتا کہ جس کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر اس طرح کا ہو. آپ بات ضرور کر سکتے ہیں سکلین کی, وقار یونس کی, مصباح کی, بٹ ان کی کوچنگ کے ٹائم میں پاکستان نے کچھ ایز سچ ونڈر نہیں کیا. اور ایون ہمیشہ ٹیم بہتر تھی تو نیچے کی طرف گئی, تو وہ آپ بار بار ویسے ایکسپیریمنٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ عاقب جاوید کو ٹائم لگے گا. اگر کسی طرف جو آپ بات کر رہی ہیں ہرڈل آئے گا, کوئی بیریئر آئے گا, تو عاقب جاوید کو جتنا میں جانتا ہوں وہ کنٹینیو نہیں کریں گے, وہ اس کو چھوڑ دیں گے اس عہدے کو, کیونکہ ان کو ایسی شاید کوئی ریکوائرمنٹ ایز سچ ہے نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹینیو کریں. بالکل صحیح بات ہے, میں ایگری کرتی ہوں. اور لیکن ہم نے کوچز کی بات کی ابھی, اگر ہم دیکھیں کہ پہلے مکی آرتھر کا ہے, ان کا جو ایک ٹینیور رہا پاکستان, اس میں کافی ساری شکست کا سامنا ہمیں ہوا. انفیکٹ ہم 2023 کا ورلڈ کپ پورے کا پورا ہار گئے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے ہمیشہ سے کہ ٹورنامنٹ سے کچھ ہی دیر پہلے ایک کوچ آتا ہے, ہمیں سڈنلی پتا چلتا ہے کہ یہ کوچ آ گئے, اور ٹورنامنٹ کے نیکسٹ ٹورنامنٹ شروع ہونے کے کچھ ہی دیر پہلے وہ کوچ چلا بھی جاتا ہے. ہمارے پاس 2 کوچز تھے, وائٹ بال کے, ریڈ بال کے, دونوں ہی جا چکے ہیں, اور دونوں نے ہی جا کر جو ہے وہ آپ سمجھ لے کے مٹی پلید کرنے میں اپنا بھرپور حصہ نبھایا ہے پی سی بی کے حوالے سے. وہیں پر آئے, وہیں پر نوکری کی, مطلب ڈیفینیٹلی پی سی بی نے انہیں کافی زیادہ میرے خیال سے ویلیو بھی کیا کہ انہوں نے یہاں پر, وہ موجود نہیں ہوتے تھے پھر بھی ان کے ساتھ اچھے خاصے میچز ہم گزار گئے ہیں, اچھا خاصا ٹائم ہم گزار گئے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جانے کے بعد آپ سارا جو ہے وہ ملبہ ڈال دیتے ہیں پی سی بی کے اوپر. بٹ اگین آئی ول سے کہ پی سی بی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ہر بار؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے بڑا پرابلم اس میں اگر بتاؤں, اگر آپ 2 ڈیکیڈ کی کرکٹ پاکستان کی فالو کریں گے تو ایک دفعہ آپ فورن کوچ رکھتے ہیں, ایک دفعہ لوکل رکھتے ہیں, پھر اس سے بیزار ہوتے ہیں, پھر آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے فورن کوچ کی طرف جانا ہے. اب پرابلم کہاں پہ آتا ہے کہ اپنا جب آپ کا لوکل کوچ آتا ہے وہ نیپوٹزم اور فیوریٹزم میں جاتا ہے, وہ اپنی مرضی کے بچوں کو پسند کرنا شروع کرتا ہے, ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ کے مسئلے آتے ہیں, پھر آپ فورن کوچ کی طرف دیکھتے ہیں. فورن کوچ کا یہ پرابلم نہیں ہے, فورن کوچ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے چلتا ہے, وہ اپنی چیزوں کو لے کے چلتا ہے. شاید وہ بھی کیونکہ ہیومن بینگ ہے, اگر وہ ان چیزوں میں انوالو بھی ہوتا ہے تو وہ جا کے 2-3 سال کے بعد ہوتا, اس سے پہلے نہیں ایٹ لیسٹ ہوتا, کیونکہ اس نے اپنے کلچر میں یہ چیزیں کبھی کی نہیں ہوتی. اب جو پرابلم اس دفعہ آ رہا ہے, میں سارا جو ملبہ ہے وہ کوچز پہ نہیں ڈال رہا, وہ پی سی بی پہ بھی ڈالوں گا. اس کی ریزن یہ ہے, ہاں جی, اب دیکھیں نا, کیا انہوں نے اپنی مرضی سے یہ چیزیں ایکسیپٹ کی تھی؟
مکی آرثر کا جیسے آپ نے ذکر کیا, ہاں. مکی آرثر کا پہلا ٹینیور دیکھے 3-4 سال کا, جس میں آپ نے چیمپئن ٹرافی جیتی. مکی آرثر, گرانٹ فرار, گرانٹ روڈن اور آپ کے شین ہیس, یہ 4 کوچز تھے جو ٹیم کو لک آفٹر کر رہے تھے. چاروں آپ کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں رہتے تھے. میرا میرب آلموسٹ ڈیلی جانا ادھر ہوتا تھا, ٹھیک ہے, میری ان سے دوستی تھی, میں جاتا تھا. یہ سارا ٹائم نہ صرف آپ کے پاکستان کے اسکواڈ کے بچے, اس کے علاوہ جو دوسرا پول ہوتا تھا 10-15 لڑکوں کا جو پی سی بی ان کو کہتا تھا کہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے, ان کو دیکھیں, ان میں سے ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. اس کی میں آپ کو پرائم ایگزامپل بابر اعظم کی دیتا ہوں. بابر اعظم کو 1 سال تک اکیڈمی میں مکی آرثر اور گرانٹ فلار تیار کرتے رہے, اس کو اور سمیع اسلم کو, اور میں خود اس کا وٹنس ہوں کہ انہوں نے مجھے 1 سال پہلے کہا تھا بابر کی ٹیم کے آنے سے پہلے کہ پاکستان کا جو سٹار ہے, فیوچر سٹار ہے, یہ 2 پلیئر ہیں, بابر اعظم اور سمیع اسلم. اور سمیع اسلم کی خیر ایک اور بیچارے کے ساتھ زیادتی سسٹم نہیں کی, وہ یو ایس سے چلا گیا. تو آپ کا جب کوچ پاکستان میں نہیں رہے گا تو وہ آپ کے کرنٹ پلیئر اور جو آپ کے ایکسپیکٹڈ آپ کے پرپوز پلیئر ہے جس نے آ سکتے ہیں ٹیم میں, اس کو کیسے دیکھے گا؟ اچھا, پھر آپ نے جو مکی آرثر سے ٹائم دوبارہ ان کے جو سیکنڈ ٹینیور تھا اس میں زیادتی سٹارٹ کی گئی. ذکا اشرف صاحب نے ان کو آن لائن کوچنگ کہہ دیا. دنیا میں کوئی ایسی پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ آپ کسی کوچ کو کہیں جی آن لائن کوچنگ کرائیں. آن لائن کوچنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ کال پہ سمجھا دیا نا, فون پہ سمجھا دیا, بھائی بیٹ تیرا ٹھیک نہیں آ رہا, ٹھیک نہیں, تو بھائی جان پھر وہ سارے سمجھا دیں. ساری دنیا پاگل ہے کہ جو اپنے کوچز کو اپنے پاس رکھتی ہے یا وہ گائیڈ کرتا ہے, اور ایونٹ کے ٹائم پہ آنے کو آپ لے کے چلتے ہو. کووڈ سے انسپائرڈ ہوں گے. ہاں جی, وہ پتہ نہیں کس سے انسپائرڈ تھے, وہ شاید ان کا تھا کہ انہوں نے چیمپئن ٹرافی جتوائی ہے تو ابھی بھی یہ شاید آن لائن کوچنگ سے جتوا دیں گے. تو یہ آپ کا ایک بہت اسٹوپڈ قسم کا ڈیسیژن تھا. بالکل. سملرلی جب یہ دونوں کوچز رکھے گئے تو آپ نے میرا ان کو ہر طرح کی اتھارٹی دی. آپ نے کہا جی کپتان بھی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, ٹیم بھی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے, سلیکشن کمیٹی ڈمی ہوگی, آپ نے پلیئر سلیکٹ کرنے ہیں, سب کچھ آپ نے کرنا ہے. اچھا, پھر ان کی ریزرویشن تھی کہ ہم نے پاکستان میں نہیں رہنا, آپ نے ہی ایگری کیا, انہوں نے تو نہیں ایگری کیا, انہوں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے نہیں رہنا. آپ نے کہا 6 منتھ آپ کی وائٹ بال کرکٹ ہے, 6 منتھ آپ کی وہ ہے, اس میں آپ نے میرا خیال ہے 1 یا 2 منتھ کی کلوز ڈالی کہ ٹوٹل 12 منتھ میں سے اتنا ٹائم آپ نے نہیں. لیکن وہ تو محسن نقوی صاحب نے خود کہا ہے کہ میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ہارڈلی آپ 1 مہینہ جو ہے وہ آپ کا صرف ویکیشنز کا ہالیڈے کا ہے, ادروائز آپ کو اپنا پورا وقت جب آپ دیکھیں اپنی بات کو خود ڈینائل کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں 6 منتھ تو ایک پلیئر ہے ہی نہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ, تو وہ ادھر کیوں رہے گا؟ ریڈ بال والا کوچ سیپریٹ ہے, وائٹ بال والا سیپریٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو 6 منتھ تو پہلے اس کو چھٹی مل گئی. جب کرکٹ ریڈ بال نہیں ہو رہی تو وائٹ بال والا انگیج ہے, وائٹ بال ہو رہی ہے تو ریڈ بال والا آپ کا ویسے فری ہے, وہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوگا. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب ان کو, اصل میں پرابلم ان کے رہنے سے بھی آیا نہیں ہے, جو میرے سورسز ہیں, پرابلم وہاں پہ آیا جب آپ نے ان سے اتھارٹی لینی شروع کی. جیسے جیسن گپسی صاحب نے پرسوں انٹرویو میں کہہ دیا ہے, انہوں نے ایک اپنے آسٹریلیا کے چینل کو انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم پاکستان ٹیم کو سوچنے کا تب ڈیسیژن لیا کہ جب انہوں نے سیکنڈ ٹیسٹ میں انگلینڈ کے اگینسٹ ٹیم اناؤنس کی اور مجھے نہیں بتایا, مجھے جسٹ ایک میسج کر کے بتایا گیا, اور مجھے یہ میسج کر کے کمیونیکیٹ کیا گیا کہ ایک سلیکشن کمیٹی آ چکی ہے, وہ ڈیسیژن لے گی. تو جب آپ نے پہلے ان کو ہائر کرتے ہوئے جب آپ سے کانٹریکٹ سائن کیا, جب بہت بڑے دعوے کیے گئے, آپ کو شاید یاد ہوگا جیسے ہم T20 ورلڈ کپ سے واپس آئے تو دونوں کوچز آئے اور ان کی ملٹیپل سیٹنگ ہوئی چیئرمین صاحب کے ساتھ, اور ہر میٹنگ کے بعد یہ کہا گیا کہ تمام ڈیسیژن انہوں نے لینے ہیں. کپتان کے بھی جو سرجری کی بات کی جا رہی ہے, یہ دوسری چیزیں, یہ پلیئر کی بات, یہ سب یہ دیکھیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا گیری کرسٹن جو چیمپئن کپ ہو رہا تھا اس میں 3 دن کے لیے ہارڈلی وہ آئے, اور تب بھی یہ کہا گیا کہ جی سب کچھ انہوں نے آگے دیکھ لیا ہے. اب وہ 3 دن میں کیا دیکھ رہا تھا, اور جانے کے بعد جب یہ نئی کمیٹی آتی ہے چیزیں چینج ہونا شروع ہوتی ہیں. پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے چاہے وہ پولیٹیکل سرکمسٹانسز دیکھ لیں یا کرکٹ کے دیکھ لیں, سملرلی ایک طرح کی ہیں چیزیں, تو ایک لمحے میں چینج ہوتی ہیں. اور جیسے چینج ہوئی اور آپ کے سامنے وہ کوچز, وہ پروفیشنل لوگ ہیں, وہ اپنی بات سے 1% ڈیویٹ نہیں کرتے. اور یہ دیکھیں نا کہ جب سب کو معلوم تھا کہ گیری کرسٹن پاکستان کی کوچنگ کے ساتھ اپنے جو ساؤتھ افریقہ کا کلب ہے اس کی بھی کوچنگ کر رہے ہیں, اور جب یہ پاکستان کھیل رہی تھی تو ادھر وہ مسقط میں آئی گیس کہ وہ جا کے کوچنگ کر رہے تھے. تو جب اس طرح کی چیزیں آپ ہو رہی ہیں, یہ تو ایسی ایک کرسٹل کلیئر پیپر پہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے, یہ آپ یہ اتنا سرٹن ٹائم دیں گے, یہ آپ کے جیڈیز ہیں, یہ چیزوں میں آپ کی انوالومنٹ ہے, اس میں آپ کی نہیں ہے. چیزیں میرا خیال ہے 50% سے بھی شاید کام ان کی طرف سے ہوں گی, پرابلم ہماری طرف سے بھی ہے, جو شام ہم نیگلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے نے غلط نہیں کیا, ہم نے ان کی اتھارٹیز لی, ہم نے ان کے ہاتھ میں پہلے سب کچھ دے کے پھر جب ان سے چیزیں لینی شروع کی تو ان کو برا لگا, تو اوبیسلی پھر پرابلم تو آنا تھا. یہ ایک نکالنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے. آپ ویسے کہیں گے حالات ایسے پیدا کر دی جائیں, جیسے مکی آرثر کو پہلے آپ نے آن لائن کوچنگ پہ ایکسپٹ کیا, جب نکالنا تھا تو آپ نے ساتھ ہی ان کو فون کر کے کہہ دیا
کہ بھائی جان آپ پاکستان ٹریول کریں, آپ ادھر ہی رہیں گے. تو اس نے کہا میرے تو کانٹریکٹ میں یہ بات ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ اب ہماری سرکمسٹانسز ایسے بن گئے کہ ٹیم کے آپ کو رہنا پڑے گا. اس نے کہا میں ریزائن کر دیتا ہوں. تو وہ خود ادا کریں گے تو دینا نہیں پڑے گا, ادروائز آپ کو دینا پڑے گا کافی کچھ. دیکھیں میں کسی حد تک میں اگر کہوں تو یہ ایک ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہم لوگ اختیارات پہلے دیتے بہت ہیں, اور جیسے ہی ہمارے ایک دو میچز ہم ہار جاتے ہیں یا ہم ایک سیریز ہار جاتے ہیں نا, تو ہم بڑے سڈن فیصلے لینا شروع کر دیتے ہیں, جس کے باعث پھر ہم لوگ اختیارات فوراً واپس لے لیتے ہیں, اور پھر وہی ہوتا ہے. یہی ایک سائیکل چل رہا ہے بہت دیر سے. ابھی ہم عاقب جاوید صاحب آئے ہیں, وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ تو میٹر ہی نہیں کر رہا نا اس وقت. ہم نے انہیں کوچنگ بھی دے دی ہے, ہم نے انہیں کہا سلیکشن بھی آپ نے کرنی ہے, کھلاڑی بھی آپ نے دیکھنے ہیں, سب کچھ آپ کے سر پہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ ساؤتھ افریقہ سیریز جو کہ T20 ہم ہار گئے, ہم ODI بھی ہار جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ساؤتھ افریقہ کے پورے ٹینیور کے بعد ہم وہی اختیارات عاقب جاوید صاحب سے بھی لے کر کسی اور کو دے دیں گے. تو اس طرح سے اسٹیبلٹی تو پیدا ہوگی ہی نہیں ہمارے درمیان. مطلب ہم یہ بات کر رہے ہیں. اچھا میں چلیں تھوڑا سا ذرا ڈائیورٹ ہوتی ہوں کہ آپ نے انٹرویو بھی کیا ہربھجن سنگھ کا, ایک موقف آپ نے ڈائریکٹلی لیا انڈیا سے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ابھی تک تو ہم وہی بات کریں نا جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, لیکن آپ نے ڈائریکٹلی ان سے بات کی. ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا اسٹریٹ تھا, آج بھی وہی تھا, آج سے 4 5 6 مہینے پہلے بھی یہی تھا کہ ہم نہیں اپنی ٹیم کو بھیجیں گے. اس کے باوجود ہم اپنے سٹانس پر کھڑے رہے کہ نہیں انڈیا آئے گا, انڈیا آئے گا, انڈیا آئے گا. اب جا کر ہم ان کی بات کے اوپر خود ہی سہمت ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ہائبرڈ پر چلے جاتے ہیں, فیوژن فارمولا پر چلے جاتے ہیں. مطلب اسٹیبلٹی نہیں ہے ڈیسیژنز کے اندر, بہت کھچڑی پک رہی ہے یہاں پر. تو یہ اسٹیبلٹی کیسے پیدا ہوگی؟ دیکھیں یہ ٹاپ سے باٹم کی طرف چلتی ہے. ایک تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا پیٹرن ان چیف جو ہے وہ پی ایم ہوتا ہے کرکٹ بورڈ کا, اور پی ایم ہمارے کلچر میں آپ دیکھ لیں 77 ایئر میں کوئی اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پایا. یہ آج سے 15-20 سال پہلے پریزیڈنٹ ہوتا تھا, تو پریزیڈنٹ آلموسٹ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے کلچر میں وہ 5 سال پورے کر جاتے ہیں, پریزیڈنٹ کو نہیں چھیڑا جاتا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا جو چیئرمین پی سی بی ہے وہ بھی ایک سرٹن ٹائم پورا گزار کے جاتا تھا. جیسے یہ کنٹرول پی ایم کے پاس آیا, وہ پیٹرن ان چیف بنے, جیسے پی ایم چینج ہوتا ہے آپ کا جو ہے چیئرمین چینج ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ 4 سال میں جو پچھلے 1.5 سال گزرے ہمارے, اس میں ہم نے 1.5 سال کے ٹینیور میں 4 چیئرمین ہمارے چینج ہوئے, اسی طرح 26 سلیکٹر چینج ہوئے, اسی طرح آپ دیکھیں تو ہمارے 6 کوچز چینج ہوئے. یہ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. کپتان بھی چلے 2-3 دفعہ ہم نے شفل کیا. تو یہ دنیا میں کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی کہ اس طرح کا انسرٹن قسم کے حالات ہوں. وہی ایک ٹکر ڈاؤن افیکٹ ہے. اوپر سے جیسے میں نے کہا پی ایم چینج, آگے سے چیئرمین چینج, کوچز چینج, نیچے سارا سسٹم تو وہاں بنا ہوا ہے, سارا کچھ یہ ادھر سے پرابلم آ رہا ہو. یہ ٹیم کے اندر بھی یہ پھر افیکٹ آتا ہے, یہ تو میں نہیں مانتا کہ نہیں آتا. دوسرا جو آپ یہ بات کریے انڈیا کا, یہ جو نیریٹو ہے جو خاص طور پہ ان کی مودی گورنمنٹ جو ہے, یہ ابھی کا نہیں ہے. انہوں نے 10 سال سے اسی سلوگن کو لے کے اپنے الیکشن جیتے. اسی طرح انہوں نے اپنی عوام کو بھی کہا کہ پاکستان سے کٹ ڈاؤن کریں. ہمارے جو آرٹسٹ تھے وہ جا کے پرفارم کرتے تھے, موویز میں جاتے تھے, سنگر جاتے تھے, سب کو کٹ ڈاؤن کیا. انہوں نے ایک یہ نیریٹو لے لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر طرح نقصان پہنچانا ہے. وہ کسی طرح بھی, ہمیشہ دنیا ساری کہتی ہے سپورٹس اور جو آرٹ ہے اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی, اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, بٹ وہ اپنے اس نیریٹو کی وجہ سے اپنے وہ الیکشن بھی جیتے ہیں, اسی وجہ سے وہ لے کے بھی چل رہے ہیں. اچھا یہیں پہ میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, یہیں پر میں ایک پوائنٹ اپنا رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو سیاست کو کھیل میں نہیں لانا چاہیے, تو ہماری تو پوری کی پوری ہائرارکی سیاست سے جڑی ہے. مطلب آپ کا پی ایم چینج تو آپ کا چیئرمین چینج, اور ہمارے تو بورڈ میں اتنی سیاست ایسے ہی ہے. مطلب سیاست کے بغیر تو آپ بورڈ چلا ہی نہیں سکتے. لیکن ہمارا پتا میرا اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے پاکستان میں, ڈسپائٹ آف آل ہم نے ہمیشہ بڑا ہونے کا ثبوت دیا, اور ہم نے پولیٹیسائز نہیں کیا کرکٹ کو کبھی. لیکن we don't have any other option. جیسے میں آپ کو آپشن بتاتا ہوں, جیسے بگ 3 کی بات ہوئی, سارا پرنسپلی میں آج بھی کہتا ہوں غلط تھا. پاکستان نے انڈیا کو ووٹ دیا, بھارت نے کہا کہ ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے, ٹھیک ہے, ہم 4 بائی لیٹرل سیریز آپ کے کنٹری میں پاکستان میں جا کے کھیلیں گے, 2 آپ نے آ کے کھیلنی ہے. ہم نے وہ ایگری کر دیا, ہم نے بگ 3 میں انڈیا کو ووٹ کیا. انڈیا نے کیا کیا, جیسے ہی وہ اپنے ووٹ لے کے اس نے ہمیں وہ کہتے ہیں نا گڑے میں پھینک دیا, اس نے ریفیوز کر دیا پاکستان آنے سے. پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا, پاکستان کو الٹا کیس بھی ہارے ہم نجم سیٹھی صاحب کے دور میں, ہمیں فائن بھی دینا پڑا. اچھا پھر ہمیں اس کے بعد آگے بڑھے تو بڑی مشکل سے دوبارہ سے پاکستان نے لوبنگ کر کے بگ 3 کو ختم کروایا. لیکن وہ کیا ہوا کہ بھارت نے 80% ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے کئی ریزن تھے کس طرح انہوں نے جنریٹ کیا, وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, وہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے. انہوں نے پیسہ جنریٹ کر کے آئی سی سی کو ہائی جیک کر لیا. اچھا پھر بھی ہم نے اپنا جو کرکٹ کو افیکٹ نہ کرے 2016 کا ورلڈ کپ کھیلا. ہمارا میٹر کوڈ میں چل رہا ہے, ہم پھر بھی جا کے ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں.
2023 میں ہم یہاں تو ہم بہت بھولے ہیں, انوسینٹ ہیں, تو یہاں ہم میرا خیال ہے بیوقوف ہیں. تو اچھا ہم نے دوسری طرف آ جائے, انہوں نے ان کا جو سیکٹری ہے رجیو شکلا اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان آتے ہیں, آئی سی سی کا ڈیلیگیشن آتا ہے 2023 میں. وہ کہتا ہے جی آپ نے ایشیا کپ تو چھوڑ دینا, آپ نے ہائیبریڈ کرا لیا, جو ایشیا تھا پریزیڈنٹ تھا, آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ نیکسٹ منتھ ہمارے کنٹری میں ورلڈ کپ کھیلنے آئے, ہم چیمپئن ٹرافی کھیلنے آئیں گے. ہم اتنے معصوم ہیں, ہم نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے گھر چل کے آ گئے ہیں, ہم نے ایگری کر لیا. ابھی جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی چیمپئن ٹرافی کی, اب یہ پرابلم آ رہا ہے جو ہربھجن کی آپ نے بات کی. میں لاسٹ ایئر قطر میں لیجنڈ لیگ کو بھی کور کر رہا تھا, تو یہ سارے پلیئر تھے اور گمبھیر بھی ادھر تھا. وہ سب پلیئروں کا 90% ماننا یہی تھا کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے, ہماری ٹیم نہیں آئے گی, کیونکہ ان کی کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ کسی صورت یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی, الاؤ ہی نہیں کرتی, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ ہم پاکستان سے کوئی ریلیشن رکھیں. تو یہ تو مجھے اگر ایک جرنلسٹ کے طور پہ پتا تھا تو یہ تو ان کا ویژن زیادہ ہونا چاہیے, بٹ انہوں نے نہیں کیا. اب یہ جو پرابلم ابھی جو چل رہا ہے, جو ڈیڈ لاک چل رہا ہے, جو پاکستان میڈیا کور نہیں کر رہا, جو کہہ رہے جی تمام, میں ٹی وی نیوز دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے, وہ جو بھارتی میڈیا لکھتا ہے ہمارا میڈیا تمام وہی اپنے چینل پہ لکھ دیتا ہے. ایک تو ہمارے جرنلزم کی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, خدا کے واسطے کچھ اپنی ریسرچ کو سوچ پیدا کر لیں, کوئی نئی خبر ہی دے دیں. ہم کیا دیتے ہیں جی, ایک سرٹن چینل نے کوئی نیوز چلائی باقی سب چلا دیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا میڈیا پاکستانی سوری ٹو سے ایبسولوٹلی بلینک ہے کہ چیمپئن ٹرافی کا کیا فیوچر ہے, کیا ہے. آج سے لے کے ابھی تک جتنی اپڈیٹ دی ہیں سب ہم نے بھارت کی کاپی کی ہے. اور ویسے ہم کہتے ہیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ تو ہم پہ کیچڑ اچھال رہا ہے, وہ تو ہمارے ہم ان کو کاپی کریں. آپ مجھے ایک چینل کی آپ ایک نیوز بتا دیں چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے جو کسی نے بریک کی ہو, کسی نے کوئی نیوز نہیں بریک کی. ابھی میں آپ کے شو میں نے کل اپنے شو میں بھی یہ بات کی, آج آپ کے شو میں بتا رہا ہوں, یہ ڈیڈ لاک صرف ایک پوائنٹ کے اوپر ہے, وہ 15 دن سے ہے. وہ یہ ہے کہ لیگ جو میچ ابھی تو پاکستان والا چیمپئن ٹرافی کے تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو چکے ہیں کہ بھارت کے میچز ادھر ہوں گے دبئی میں, اگر بھارت سیمی فائنل میں پہنچتا ہے وہ بھی دبئی میں ہوں گے, ایک سیمی فائنل ادھر ہوگا, بھارت نہیں پہنچتا تب لاہور میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب پرابلم کہاں آ رہا ہے کہ پاکستان نے 2026 کا جو ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے انڈیا میں, اس میں انڈیا اور سری لنکا کو ہوسٹ ہے. پاکستان اور انڈیا نے جو اپنا لیگ میچ کھیلنا ہے وہ کولمبو میں کھیلنا ہے, یہ کنسنسس ہو چکا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر ہم سیمی فائنل میں اور فائنل میں پہنچتے ہیں تو وہ بھی کولمبو میں ہوگا. بھارت اس کو ایگری نہیں کر رہا. اس پوائنٹ کے اوپر ڈیڈ لاک ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارا جو چینلز ہیں سارے, یہ کسی ایک چینل نے اس کے اوپر بات نہیں کی, کوئی ایک چینل اس کو نیوز کے اندر براڈ کاسٹ نہیں کر رہا. یہ ہمارے جرنلسٹ کیوں کسی طرح کوئی نیوز, اچھا نہیں ہے تو مان لیں نہیں ہے, وہ بھارت کی کاپی کر کے کہتے ہیں جی اندر کی خبر ہم بتا رہے ہیں. تو یہ آپ کو بڑی میچورٹی سے بتا رہا ہوں کہ یہ اس چیز کے اوپر ڈیڈ لاک ہے, اور اسی چیز کے اوپر پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ ڈاکومنٹڈ کر کے دیں, ہمیں ریٹرن کر کے دیں کہ جی آپ سیمی فائنل اور یہ فائنل میں اگر پاکستان پہنچتا تو یہ پھر ہمارا وہ جو ایک نیریٹو ہے وہ تو ڈیڈ کر رہے ہیں آپ کہ ہم لیگ میچ سری لنکا میں کھیل رہے ہیں, سیمی فائنل آگے بھارت میں کھیل رہے ہیں. تو یہ اس پوائنٹ کے اوپر ہے. تو بھارت اس پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو براڈ کاسٹر ہیں, جو ہماری جو بورڈ ہے یا گورنمنٹ ہے, وہ اپنا سیمی فائنل نہیں ہم شفٹ کر سکتے. اور دیکھیں اسی لیے انہوں نے کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ سائن نہیں کیا. اور میں تو پہلے دن سے بتاؤں, اگر کر بھی دینا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کل کو پھر انہوں نے یہ ایم اے یو پہ جو آپ کا اسکیجول کا ہے 2021 میں کیا ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, کیا بھارت نے اس پہ سائن نہیں کیے ہوئے, وہ ڈینائل کر گیا نا, تو بھارت 2026 میں بھی ڈینائل کر دے گا, ریٹرن کر بھی دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس کی ریزنز کیا ہیں کہ ابھی تک یہ کوئی اسکیجول سامنے نہیں آیا, کوئی سولوشن سامنے نہیں آیا, اور ڈیڈ لاک ہے کیا, میں تو پہلے دن اسی بات کے اوپر راگ الاپ رہی ہوں, لیکن میری بات سے کوئی ایگری نہیں کر رہا کہ مطلب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے, پاکستان نے تو اپنا موقف جو ہے وہ ماننا ہے. یہ پہلے چیئرمین ہے جنہوں نے اسٹینڈ لیا لالی پاپ بھی دے دیا آپ کو, اور لالی پاپ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس چیز کو کسی طرح ایگری کریں, ہم وومن ورلڈ کپ 2027 میں آپ کو ہوسٹنگ دے دیتے ہیں پاکستان کو. وہ آپ کو فیس سیونگ کے لحاظ سے, یہ سب گیم ہو رہی ہے پاکستان کی فیس سیونگ کے لحاظ سے کہ پاکستان تھوڑا سا عزت رکھ سکے. میں ادھر کریڈٹ ضرور دوں گا محسن نقوی صاحب کو کہ چلیں انہوں نے آواز اٹھائی, پہلے تو جتنے آئے انہوں نے کسی نے اتنی کریج نہیں شو کی. رمیز راجہ صاحب نے بھی تھوڑی سی کوشش کی تھی ہائیبرڈ پر پہنچانے کی. ہاں انہوں نے نہیں ہائیبرڈ کو بچانے کے لحاظ سے نہیں, انہوں نے ویسے بات کی تھی کہ پاکستان سے باہر نہیں ہوگا. وہ بات کرنے کا یا دوسرے میتھڈ پہ ہم ضرور ڈیبیٹ کر سکتے, بٹ انہوں نے بھی بات کی تھی. بٹ اس پہ بات کریں, سیٹھی صاحب, ذکا اشرف صاحب, انہوں نے بات کی ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے کہ چلیں کوئی رستہ نکالتے ہیں. یہ اور طرح کے لوگ تھے, یہ شاید پولیٹیکل لوگ تھے, بٹ اگر بات کریں تو ان کو یہ محسن نقوی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے
کہ چلے انہوں نے اس کے لیے پریشر بلڈ کیا, ہاں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں روکے رکھا, ابھی بھی وہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں, ڈاکومنٹڈ کی بات کر رہے ہیں, چلے برابری کی بات کر رہے ہیں, ہوتا یا نہیں ہوتا وہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے, لڑ تو رہے ہیں, کوئی اپنا سٹانس تو لے کے آ رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ یار کوئی بورڈ ہے, کوئی گورنمنٹ ہے, کوئی لوگ ہیں. پہلے تو ایسے تھا کہ جن کو جو چاہے آپ کر لیں, جس طرح چاہے ان کو ہانک لیں, پہلے تو آپ اس طرح لے کے چل رہے تھے آپ پاکستان کو. بٹ یہ ایک اچھا چیز ہے کہ چلیں ایٹ لیسٹ ہمارا کوئی ایسا چیئرمین آیا ہے جو بات کر رہا ہے, کوئی سٹانس پیش کر رہا ہے. بٹ وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے کہ پھر ان کی سٹیٹمنٹ کو لوگ نا ساتھ کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. 11 نومبر کو انہوں نے یہ کہا تھا ہائیبرڈ نہیں ہوگا, 15 کو انہوں نے کہا تھا ہائیبرڈ نہیں ہوگا, 26 کو انہوں نے کہا تھا ہائیبرڈ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی شاید ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی, کیونکہ یہ میڈیا بڑا ظالم ہو جاتا ہے, یہ فالو سے پہلے آپ کے فوٹیجز اور ساری ویڈیو لے آتا ہے, تو اس پارٹ پہ ہے. بٹ پھر بھی میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ یہ فائٹ کریں. دیکھیں لڑ رہے ہیں, آخری گیند تک لڑ رہے ہیں, ایکچولی محسن نقوی صاحب لڑ رہے ہیں, لیکن اٹ واز ناٹ انف اینڈ ہی کین ناٹ اونلی فائٹ, یو نو وہ اکیلے ویسے نہیں لڑ سکتے ہیں. ہم یہ بات میں بہتر اگر میں کروں, کیونکہ اگر حکومتی سطح پر یہ فیصلے ہوتے اور چیمپئنز ٹرافی سے کچھ مہینے پہلے جب ہم اسی پلیٹ فارم پر یہ آواز اٹھا رہے تھے کہ بھارت نہیں آئے گا پاکستان, اس وقت جواب میں جو یہ ایک ہمیں سٹیٹمنٹ مل رہی تھی کہ نہیں بھارت آئے گا, اس کی بجائے اگر ہم اس وقت گورنمنٹ لیول پر بات کر لیتے تو شاید یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. نہیں, اس میں ایک چیز لاسٹ ایڈ کرنا چاہوں, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ بچے کو پتا تھا بھارت نہیں آئے گا. یہ سارے جتنے ہیلم آف افیئر میں بڑے ٹاپ نوچ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, ان کو یہ کیوں الوژن تھا کہ بھارت آئے گا؟ مجھے اس کی لاجک اور ان کا مائنڈ سیٹ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کس بیس پہ کہہ رہے تھے کہ بھارت آئے گا پاکستان. اور یہ اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا جو جرنلسٹ ہے نا, جس نے تھوڑی سی بھی کرکٹ کور کی ہے, اس کو بھی پتا تھا کہ بھارت نے نہیں آنا, اور اس کی ہسٹری آپ کو معلوم تھی. پیچھے پریسیڈنٹ کئی آپ کے پاس موجود تھے کہ بھارت ہر موقع پہ آ کے آپ کو نقصان پہنچاتا رہے, وہ اپنی بات سے ڈینائل موڈ پہ چلا جاتا ہے, وہ ڈس ایگری کر جاتا آپ سے. تو یہ اگر بیٹھے رہنا اور 11th آور پہ بیٹھے جانا, اس میں ضرور یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ تھوڑا پرویکٹیو رہتے. آپ یہ جو انگیجمنٹ آپ شروع کیے ہیں 1-2 منتھ کے اندر, یہ آپ کو پرویکٹیو ہوتے ہوئے 6 منتھ پہلے سٹارٹ کر دینی چاہیے تھی. اور جو ابھی کچھ کرکٹرز کا ماننا ہے جو آپ نے 15-16 ارب اپنے اسٹیڈیم پہ وینیوز کی اپ گریڈیشن پہ لگا دیا, خدا نخواستہ گاڈ فاربیڈ یہ نہیں ہوتا پاکستان میں. درمیان میں یہ بھی بات آنا شروع ہو گئی تھی, بھارت کی طرف سے پروپوزل آیا کہ پورا چیمپئن ٹرافی ساؤتھ افریقہ یا ہمارے کنٹری میں آپ لے آئیں. تو خدا نخواستہ اگر یہ اس طرح ہو جاتا یا ہو جائے تو ہم تو وہ 15-16 ارب گیا, وہ پھر ہم نے کس کو دکھانا ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے سمارٹ ہونا چاہیے, آپ کو تھوڑا سا پرویکٹیو ہونا چاہیے, چیزوں کو پہلے سے کرنا چاہیے. ایک عام بندے میں اور ایک عقل مند میں, یا جیسے ہم کہنا چاہیے کہ بڑا یہ پروگریسو قسم کا بندہ ہے, وہ پہلے اسیس کرتا چیزوں کو, وہ سر پہ پڑھنے کا ویٹ نہیں کرتا. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے کلچر کا پارٹ ہے, ہم جنرلی آپ دیکھیں ہر ادارے کے اندر, ہر لوگوں میں, ہم تب اس چیز کی طرف جاتے ہیں جب سر پہ پڑتی ہے. اور آئی سی سی کے بھی سر پہ اب پڑی, ہمارے بھی پڑی, اب ہم ٹکرے مار رہے ہیں, بی سی سی صرف دیکھ کے مزہ لے رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ یہ سارے معاملات پہلے سے پتہ تھے. اور افسوس کی بات ایکچولی یہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ شاید ہم بولے بہت ہیں یا شاید ہم بیوقوف ہیں, لیکن میں آپ کو بات کروں, ہم بہت سمارٹ ہیں. کیونکہ یہ جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, میں نام کسی کا نہیں لوں گی, لیکن جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں اسپیسیفکلی, وہ ویسے ہی نا پیسے کو دیکھ کر اور کسی کی بڑائی کو دیکھ کر جو ہے نا آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. دے نو, اور انہیں کوئی نہ کوئی اس چیز کا نا, یہ سب ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ عین موقع پر آ کے آپ کو کوئی پیٹ دکھا دے اور آپ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. یہ ایک ملک ہے, ایک کنٹری ہے, اسٹیبلٹی یہاں پر رہی ہے اتنا عرصہ. میرا اصل میں نا ہر ایک کو نا اپنی سیٹ پیاری ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں برڈن لوں, میں کیوں کروں, میں پچھلے پہ ڈال دوں گا. گورنمنٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, پچھلی گورنمنٹ یہ کر کے گئے, ادھر چیئرمین بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یہ پچھلے چیئرمین نے ایسے کیا. اور جیسے آئی سی سی میں میٹنگ کے لیے جاتے تھے, وہ کہتے تھے آپ سے ایک چیئرمین آپ سے ہمارے سے بات کر کے جاتا ہے, اگلی میٹنگ میں دوسرا چیئرمین آ جاتا ہے. تو مذاق تو ہم نے خود بنایا پوری دنیا میں. تو پھر جو آتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرا فیوچر کیا ہے, میں کتنے ٹائم کے لیے ہوں, تو وہ آ کے کسی کو آنکھیں نہیں دکھاتا. بٹ یہ ہے کہ جیسے محسن نقوی صاحب بڑے عرصے کے بعد ایٹ لیسٹ ہمیں ایک ایسا چیئرمین تو چلے نظر آیا جو لگ رہا ہے کہ شاید لمبا ٹائم چلے گا, ایٹ لیسٹ 2-3 سال تک تو مضبوط ہیں, اتھارٹی ان کے پاس ہے, بیکنگ سب طرح سے ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو اسی وجہ سے شاید ان کی باتوں کے اندر بھی آپ کو کنوکشن نظر آتی ہے. جو پریویس تھے ان بیچاروں کو تو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیسے جانا ہے, ان کو ٹویٹ کر کے اپنا ریزائن دینا پڑتا تھا, وہ آفس سے اپنی چیزیں نہیں اٹھا پائے. وہ تو ایسے گئے ہیں پچھلے 3-4, آپ
جتنے آپ کے چیئرمین ہیں ان کو تو آفس تک نہیں آنے دیا گیا نیکسٹ ڈے. ہاں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں نا جنہوں نے تباہی کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اچھا عرفان صاحب, اگر ہم دیکھیں ایک طرف جہاں ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے, وہیں پر دوسری جانب ہمارے اسٹیڈیمز بہت امپورٹنٹ ہیں, اور کیونکہ میرا آپ کے ساتھ ابھی پہلا یہ ڈسکشن ہے اس کے اوپر, تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسٹیڈیمز ہمارے ابھی تک مکمل نہیں ہیں, کام چل رہا ہے, دن رات کام ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. جب ہمارا ورلڈ کپ ہو رہا تھا اس وقت ہم لوگ USA میں تھے, ہماری ٹیم ساری وہاں پر تھی, اور اس کے بعد پھر اچھا خاصا ریسٹ ملا. ریسٹ کے بعد جا کر پھر ہم نے زبردستی ایک چیمپئنز کپ رکھوایا, تو ہمارا وہ بھی فیصل آباد میں ہوا. تو یہ جو کام ابھی سٹارٹ ہوا ہے اکتوبر میں جا کر, یہ کام کیا پہلے سٹارٹ نہیں ہو سکتا تھا مئی یا جون میں؟ 100% ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. سر پہ پڑھنے پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں, اور پروڈکٹیو ہونا یہی ہوتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے چیزیں کریں, اچھے طریقے سے کریں, آرگنائز اچھی ہو جاتی ہے, پرابلم نہیں آتا. بٹ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ تو ہماری ہسٹری رہی ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہم نے پہلے پری پلان تو کی نہیں ہے. سر پہ پڑتی ہے, ICC کے 2 دفعہ ڈیلیگیشن آ چکے ہیں, وہ آ کے دیکھ بھی چکے ہیں, انہوں نے یہی شورٹی دلوائی ہے ان کو, جی ہم 24/7 کام کرتے ہیں, کمپلیٹ ہو جائے گا. آئی ایم شیور, میں ابھی 2 دن پہلے ادھر گیا تھا, میں دیکھ کے بھی آیا ہوں, 80-90% تو کمپلیشن ہو چکی ہے, اور موسٹ لائکلی جنوری تک سب کمپلیشن ہو جائے گی. وہ تو آپ اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, آپ ورک فورس بڑھا دیتے ہیں نا. کوئی کام کو جلدی کرنا ہے تو آپ جہاں 10 بندے کام کر رہے ہیں آپ اس کو 20 کر دیں, 20 کر رہے ہیں 30 کر دیں, تو وہ آپ کی کام اگر 1.5 منتھ میں کمپلیٹ ہونا ہے تو وہ 20-30 ڈیز میں بھی ہو جائے گا. وہ میرا خیال ہے اتنا پرابلمٹک نہیں ہے, بٹ امیج کے لحاظ سے ضروری تھا. آج جیسے بھارت, ایک آپ کے پوائنٹ کو اگر میں تھوڑا سا آگے سے کنٹینیو کروں تو وہ یہ ہے, بھارت کا میڈیا یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے, یہی فوٹیجز اٹھاتا ہے, کہتا ہے جی آپ کے اسٹیڈیم ہی تیار نہیں ہے. تو یہ اگر آپ اس بیس کو توڑتے, ICC کی جب یہ ڈسکشن میٹنگز آپ کی ہوئی ہیں یا جو آپ نے وزٹ کیے ہیں ادھر, یا BCCI نے کی ہیں, آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے 15 ارب لگا دی ہے, 15-16 ارب ہم نے اسٹیڈیم تیار کر دیے ہیں, ہمیں آپ نے ہوسٹنگ دی ہے. اب وہ آپ کی لیٹس پالیسی کو بیس بنا کے دو کہ آئی ایم شیور یہ تیار ہو جائیں گے, بٹ ان کے لیے ان کی تو بیڈ انٹینشن ہم جانتے ہیں, وہ کہیں گے آپ کی چیزیں ہی ریڈی نہیں ہے, آپ کیسے کروا سکتے ہیں. تو آپ کسی کو اپرچونٹی کیوں دے رہے ہیں اپنی پوزیشن دیکھتے ہوئے, وہ بھی بار بار دے رہے ہیں اگین اینڈ اگین. چلیں اب بڑھتے ہیں آگے میچ کی طرف, کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر کے اندر جو ہے وہ لائک ود ان آور میچ سٹارٹ ہو جائے گا, آدھے گھنٹے میں ٹاس بھی ہو جائے گا. اور آج ہماری پاکستان ٹیم اور دوسری جانب ہماری ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ سیریز ہے 50 اوورز کی. اس سے پہلے ہم سیریز ہارے ہیں. سائم ایوب کی بات آپ نے شروع میں کی کہ ایک اچھے پلیئر ہیں عبداللہ شفیق, اور سائم ایوب کے بارے میں ایک یہ بھی یاسر حمید صاحب نے بھی کہا, ڈاکٹر نعمان نیاز نے بھی کہا کہ یہ ایسے پلیئرز ہیں جو ایک میچ میں اگر چل جاتے ہیں تو پھر 2-3 میچ میں پھر ان کو سٹاپ لگ جاتا ہے. یہ ان کا مطلب ہسٹری ایک کہتی ہے, کہتے ہیں ان کے. تو ابھی سائم ایوب نے بڑی شاندار پرفارمنس دی ہے T20 میں, لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا اوپننگ پیئر بہتر چل سکتا ہے. کتنے رنز کی امید جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا ان سے ڈس ایگری کروں گا. بڑے عرصے کے بعد ایسا اوپننگ پیئر ہمیں ملا ہے جو ہر جگہ جا کے پرفارم کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں, انہوں نے انگلینڈ کی سیریز میں بھی پرفارم کیا, ریزنیبل پرفارم کیا دونوں نے. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف دونوں میچز جو آپ جیتے انہوں نے رنز کیے ہیں, انہوں نے آپ کو میچ جتائے ہیں. پھر اسی طرح زمبابوے میں دونوں میچ جو آپ ODI کے جیتے ہیں انہوں نے رنز کیے ہیں. سائم نے T20 میں بھی کیے ہیں. میں تو کہیں نہ کہیں کنسیڈر کرتا ہوں, جس طرح کہ ہم ایک ڈبیکل میں جا رہے ہیں T20 کے اندر, ہمیں عبداللہ شفیق کو بھی اپنے ڈگ آؤٹ میں ضرور رکھنا چاہیے. اس لیے میں اس کو ریکمینڈ کر رہا ہوں T20 میں بھی کہ اس کے پاس بڑی شاٹس ہیں, کیونکہ سوری ٹو سے جس طرح کی کرکٹ ابھی رضوان نے کھیلی ہے T20 کے میچز میں, وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس ایک شاٹ ہے, وہ لیگ پہ فلک مارتے ہیں, اور یا پل کا نام دے دیں ان کو, اس کے علاوہ تو کوئی دوسری شاٹ نہیں ہے. ٹیموں نے اس پہ ورک آؤٹ کر رہی ہے, اور مجھے تو کئی فیل یہ بڑی اسٹرانگلی آ رہی تھی کہ ساؤتھ افریقہ ان کو دوسرے میچ میں, پہلے میچ میں خود آؤٹ نہیں کر رہا تھا. اگر ان کو آؤٹ کریں گے تو کوئی دوسرا پلیئر آئے گا, اور وہ ہو سکتا ہے کہ سوری وہ اس سے تیز کھیلے. تو یہ تو آپ نے ایز اے کیپٹن اگر اس طرح کی اننگز کھیلے ہیں, اور یہ جو ہم کافی عرصے سے ڈسکشن کرتے چلے جا رہے ہیں, کوئی 3-4 سال سے, کہ بابر کے رضوان کے پیر سے پاکستان نے کوئی ایونٹ نہیں جیتا, کوئی ٹائٹل نہیں جیتا. صرف ہمیں ہمیشہ وہ آگے جو ایک دبئی کی انڈیا کے اگینسٹ 10 وکٹوں سے وکٹری ہے, وہ ایک میچ دکھا دیا جاتا ہے. میں تھوڑا سا کچھ لوگوں سے یہ ڈینائی ضرور کرتا ہوں کہ بابر ایک کمپلیٹ بیٹسمین ہے. بابر کے پاس 360 رینج ہے شاٹس کھیلنے کی. بابر کو اگر تھوڑا سا یہ سمجھایا جائے کہ آپ مین پلیئر ہیں, آپ نے اگر کھیلنا تیز کھیلنا, اور مجھے ایک ڈسپائٹ آف اٹ بابر نے رنز نہیں کیے, کوئی 15 نہیں آئی, بٹ بابر کے آپ تینوں میچ آسٹریلیا کے اٹھا لیں یا ابھی کے اٹھا لیں,
بابر شارٹس کے لیے گیا ہے, بابر روکنے کے لیے نہیں گیا. رضوان پہ مجھے بہت پرابلم ہے, اس پہ بہت مجھے ریزرویشن ہے کہ اس نے دونوں میچ پاکستان جو T20 ہارا ہے وہ صرف رضوان کی وجہ سے ہارا ہے. پہلا میچ بھی 52 گیندوں پہ 45 پہ جا رہے ہیں, وہ بال فرسٹ سے کھیل رہے ہیں, 250 کی پچ ہے اور 185 آپ سے نہیں چیز ہوا, اور آپ پہلی بال سے لے کے 20ویں اوور تک وکٹ پہ موجود رہے ہیں. اسی طرح آپ بچوں کو خراب کر رہے ہیں, آپ سے شارٹ نہیں لگ رہی, آپ سنگل لے کے ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ چھکے مارے. یہ بہت بڑا ایک کرائم ہے. آپ ہمیشہ کرکٹ میں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی فارمیٹ ہو, ہمیشہ چارج آپ کا سیٹ بیٹسمین کرتا ہے. کبھی بھی نیا بیٹسمین آتے ساتھ ہٹنگ نہیں کر سکتا. انٹرنیشنل کرکٹ میں تو ہوتا ہی نہیں ایسے, اس کو بھی تھوڑا سا 2 4 5 بالیں چاہیے ہوتی ہیں آئی سیٹ کرنے کے لیے, اپنی بال کی ٹائمنگ کو بنانے کے لحاظ سے. بٹ یہ جو سیٹ ہے اسے ہٹ نہیں لگ رہی, وہ ان کو پریزنٹ کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ میں تھوڑا سا ہارش بات کر رہا ہوں, آئی نو, بٹ یہ ریئلٹی ہے, یہ سونر یا لیٹر کرنا پڑے گا. رضوان کی کرکٹ جو ہے وہ اوڈی اور ٹیسٹ کی حد تک ہو جائے گی. رضوان کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا رادر دین کہ کوئی اس کو باہر کرے, جس طرح ہم نے کچھ پلیئروں کو بھی ریسٹ دیا. یہ خود ان کو ڈیسیژن لینا پڑے گا, یا تو اپنی شارٹس کی رینج کو بڑھائے یا اپنے اسٹرائک ریٹ کو امپروو کرے. ایک اور پرابلم یہ ہے نا میرب, رضوان جو ہے وہ اوپننگ کے علاوہ کہیں کھیل بھی نہیں سکتے T20 میں, جگہ نہیں بنتی ہے, جگہ نہیں, ان کے پاس شارٹس نہیں ہے. جب دائرہ ختم ہو جائے گا دائرے سے تو پھر وہ یوز کر کے گیپ میں کھیل لیں گے, اوپر سے کھیل لیں گے. جب دائرے کے بعد فیلڈر سپریڈ ہو جاتے ہیں 6 اوورز کے بعد, اور رضوان اگر کچھ لوگ کہتے ہیں تیسرے چوتھے نمبر پہ آ جائے, تو بھائی وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ آگے تو اور ہرٹ کریں گے پاکستان ٹیم کو. یہ ہم نے دیکھ بھی لیا پہلے میچ میں, خیر جب انہوں نے 74 بنایا تھا آفٹر 24 ڈاٹ بالز. لیکن یہ ہے کہ میں تو خیر, آپ رضوان کی بات کریں, میں تو بابر کو بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گی کہ T20 کے لیے ہمیں بالکل ایک ینگ اسٹرانگ ٹیم چاہیے. آئی ڈزنٹ مین ٹو سے کہ رضوان یا بابر ینگ نہیں ہے, بٹ ہمیں ایک ایسی ٹیم چاہیے جس میں ایگریشن ہو, جو جیت داری کے ساتھ کیا جارحانہ انداز میں بیٹنگ کر سکے. تو ہمارا بیٹنگ لائن جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. 3 خبریں شیئر کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کرکٹ کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ جو کسی وقت میں ایک بہت بڑا نام تھا, جبکہ وہ مطلب انہوں نے پاکستان کرکٹ کو اچھا خاصا سرو کیا اور آج تک انہوں نے اس لیگیسی کو قائم رکھا, آج تک اس نام کو قائم رکھا. تو شاہد افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر سے ایک بار یہ اعزاز حاصل کیا کہ وہ ایک ینگیسٹ نانا بن چکے ہیں, کیونکہ ان کی سیکنڈ بیٹی کے گھر ماشاءاللہ سے پھر سے بیٹی ہوئی ہے, جن کا نام انہوں نے آئرہ رکھا ہے, اور نام بھی خاصا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ congratulations, many congratulations to Shahid Afridi again, once again Lala became Nana, and I will say کہ یہ خوشیوں کا موقع ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں ہمیشہ سیلیبریشنز ہیں وہ جاری رہتی ہیں. تو I wish کہ ہمیشہ سے اسی طرح سے ان کے گھروں میں شاہد آفریدی صاحب اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خوشیوں کی خبریں ہی شیئر کرتے رہیں, اور اسی کے آئرہ کے آنے سے جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان کرکٹ کو ذرا فائدہ پہنچے, کیونکہ ایک کرکٹنگ فیملی سے بلانگ کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جہاں پر ماشاءاللہ سے لالا کے گھر بیٹی کی بیٹی ہوئی ہے, وہیں پر دوسری جانب جو وہ بیٹی ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی شہر بانو جنہوں نے اپنا ڈیبیو کیا ہے انٹرنیشنل انڈر 19 میں, وہ ایک سیکیورٹی گارڈ کی بیٹی ہیں, اور ان کے فادر نے بھی ایک بہت مشکل ذمہ داری ہمیشہ سے نبھائی ہے پاکستان کے لیے, تو انہوں نے بھی اعزاز حاصل کیا ہے, ان کے لیے بھی بہت بہت مبارکباد ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے لیے کسی حد تک پریشان کن ہے, لیکن کانگریچولیشنز ٹو جو روٹ جنہوں نے جاوید میاں کا ریکارڈ بریک کر دیا ہے رنز کے بارے میں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر دنیا بھر میں اتنی خوشی کی خبریں آ رہی ہیں, وہاں پر پاکستان کرکٹ میں کس قدر خوشی کی خبریں آتی ہیں. تو اگین آئی ول سے کہ جو گفتگو ہم نے کی ہے آج, اس کا ہمیں پازیٹیو رزلٹ ملا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارا شو جو ہے وہ جاتا ہے ایک سطح تک, تو اس کا فائدہ بھی پہنچنا چاہیے. عرفان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو ہیئر. اسی کے ساتھ مجھے اور عرفان کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, بائے بائے.